अस्सलाम वालेकुम। ज़ोया अल-शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फ्रेंजी पर आपको वेलकम किया जाता है। आप इस वक्त रीड कर रहे हैं इश्क रोमांचा की किस्त नंबर 32। बच्चे अपने मनपसंद खिलौनों को लेकर बेहद खुश थे। मीरब शाह की मोहब्बत भरी बातों में महव होकर कभी शर्मा रही थी तो कभी इन लम्हों में मुस्कुरा रही थी। बच्चों के चेहरे पर मासूमियत और खुशी थी। आया तो इतनी खुश थी कि वो छोटी सी चिड़िया की तरह चहकते हुए अपने खिलौनों को समेट कर उड़ जाना चाहती थी। इसकी मुस्कुराहट को देखकर इस वक्त मीरब शाह और राइम बेहद खुश थे। वो थी इतनी मासूम और प्यारी कि इसके साथ प्यार करने को दिल चाहता था। राइम इस वक्त बड़ा भाई होने का पूरा फर्ज निभा रहा था। शाह ने अपने बेटे को भाई होने के जो फराइज समझाए थे, राइम की समझ में वो सब आ चुके थे। वो बड़े भाई की तरह अपनी बहन को शॉपिंग करवा रहा था। राइम के अंदर इस वक्त छोटा सा रोमांचा नजर आ रहा था, जो अपनी बहन की हिफाजत और इसकी ज़रूरियात का पूरा ख्याल रख रहा था। शाह को खुशी खुशी थी कि इसके बेटे के अंदर वो सारे गुण हैं जो इसके अंदर हैं, मतलब वो एक बहुत अच्छा भाई साबित होगा। इस बात का रुमान शाह को पूरे दिल से यकीन था। बच्चे छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपनी खरीदारी में मसरूफ थे। एक दूसरे से बातें करते हुए मॉल के मुख्तलिफ स्टोर्स के सामने रुक रहे थे। इनकी मासूम मुस्कुराहटों से पूरा माहौल रोशन हो रहा था। मीरब को तो अल्फाज नहीं मिल रहे थे, वो किन अल्फाजों से इन लम्हों की तारीफ करे। और शाह तो अपनी मीरब की खुशी देखकर खुश था। रुमान शाह के लिए तो खुशियों का मतलब ही मीरब था। तो मीरब खुश थी तो शाह के दिल में शादियाने बज रहे थे। बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी थी। उन्होंने खुद सी थक कर ये कहा कि इनकी शॉपिंग हो चुकी है, अब नहीं और कुछ नहीं लेना। शाह ने जब देखा कि बच्चों की शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है तो मीरब और बच्चों को साथ लेकर मॉल से बाहर निकल आया। सबके दिल खुश और मुतमईन, चेहरे पर खुशी का इत्मीनान था। जैसे ही वो मॉल के दरवाजे तक पहुंचे, बाहर की फिजा में एक अजीब सा तनाव महसूस होने लगा, जिसको शाह महसूस करते हुए चारों तरफ में नजरें दौड़ाई। पता नहीं क्यों, मगर रुमान शाह को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसकी छठी खींचने से आगाह किया कि कुछ गलत है। मॉल के बाहर शाह की सिक्योरिटी गार्ड की टीम मौजूद थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। जैसे ही शाह और इसकी फैमिली ने मॉल से बाहर कदम निकाले, रुमान शाह के गार्ड्स ने चौकसी बढ़ा दी। गार्ड्स ने अपने इर्द गिर्द के माहौल का नजरों से जायजा लिया और अपने मकामात पर खड़े थे और चेहरे पर गुस्सा और शदीद परेशानी थी। इनकी नजरों अंदाज में गहराई, चौकन्नी और प्रोफेशनल्स किस्म की थी। शाह ने गहरी नज़र से इनकी जानिब देखा। इनसे पूछना चाहता था कि कोई प्रॉब्लम है, मगर इससे पहले शाह अपनी फैमिली को महफूज करने का इरादा लिए बच्चों और मीरा को गाड़ी में बिठाते हुए गाड़ी बंद की और दूसरी जानिब से होते हुए शाह गाड़ी में बैठने ही वाला था। इसने सोचा था कि गाड़ी में बैठकर गार्ड्स को कॉल करेगा। बेशक वो इस बात से गाफिल नहीं था कि दुश्मन घात लगाए हुए हैं, मगर इनसे छुप कर, डर कर वो अपनी फैमिली से इन खुशगवार लम्हात को नहीं छीन सकता था। रुमान शाह कमज़ोर नहीं था, मगर अपनी फैमिली के लिए बेहद पॉजेसिव और फिक्रमंद था। वो कुछ साल पहले हुए हादसे ने इनकी ज़िंदगी से बहुत सी खुशियों भरे लम्हात छीन लिए थे। शाह इस वक्त इनकी सिक्योरिटी के लिए बेहद फिक्रमंद था। इससे पहले कि शाह सिक्योरिटी गार्ड से सूरत हाल जानता, इसी लम्हे बाहर की मेन गेट सड़क पर एक पुरस्रार सी गाड़ी रुकी और इसके अंदर से कुछ नकाबपोश अफराद तेज़ी से निकल कर बाहर आए। इनका अंदाज गैर मामूली था, जैसे उन्होंने पहले से इस लम्हे के लिए मनसूबा बंदी की हो। सर, गाड़ी के अंदर बैठे, खतरा है, सिक्योरिटी गार्ड ने बुलंद आवाज में शाह को कहा और हाथ के इशारे से इन्हें गाड़ी में बैठने की हिदायत दी। गार्ड की आवाज सुनते ही फौरन ही इन लोगों ने असला निकाला और गार्ड पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। हालात काफी खराब हो चुके थे। हमलावरों की तरफ से फायरिंग से 2 गार्ड जख्मी हो चुके थे। एक ही लम्हे में इज़्तिराब पैदा हो गया और सिक्योरिटी गार्ड ने भी फायरिंग शुरू कर दी। इसलिए की आवाज़ से पूरा मॉल गूंज उठा। दाएं बाएं फायरिंग की आवाज़ें गई तो लोगों की चीखों पुकार में इजाफा हुआ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो गया है। शाह ने फौरन मीरब और बच्चों को महफूज रहने की हिदायत की। शाह ने सख्ती से कह दिया कि गाड़ी से बाहर कोई नहीं आएगा। शाह गाड़ी लॉक कर चुका था। शाह के हाथ में पिस्टल थी और शाह गाड़ी की साइड पर खड़े होकर गाड़ी की जानिब आते हुए मुसल्लह अफराद को निशाना बनाते हुए अपनी फैमिली की पूरी तरह हिफाजत कर रहा था। शाह को गाड़ी में बैठने का मौका ही नहीं मिला था। रुमान शाह इतना डरपोक और कमजोर था कि ना ही रुमान शाह इतना डरपोक और कमजोर था जो खुद को छिपाने के लिए बेचैन हो रहा था। वो कल भी शेर था और आज भी शेर है। इसे खतरों से, दुश्मनों से डर नहीं लगता। इसकी कमजोरी इसकी फैमिली, इसकी मीरब थी। रुमान शाह रुमान शाह
اور گارڈ نے ان کی حفاظت کے لیے اپنی پوری قوت سے جواب دیا، اور ایک پیچیدہ اور خوفناک لمحہ جس میں وقت بھی جیسے رک گیا۔ چند لمحوں پہلے جیسا ہنستا کھیلتا ماحول خوفناک ہو چکا تھا، چاروں طرف کی خوف کی لہریں ہر کسی کے چہرے پر چھا چکی تھیں۔ فائرنگ کی آواز کے ساتھ ساتھ سڑک پر ٹریفک رک گئی تھی اور مال کے اندر موجود افراد خوف سے اپنے اپنے مقام پر دب کر چھپنے لگے۔ ماحول میں گمبھیرتا چھا گئی تھی، لیکن شاہ اور اس کے سیکیورٹی گارڈ پوری بہادری کے ساتھ اپنے ارد گرد کے خطرات سے نمٹتے ہوئے ہمت نہیں ہار رہے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ کی تیز کارروائی اور شاہ کی ہوشیاری نے اس حملے کو مختصر وقت میں قابو کر لیا۔ حملہ بہت پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا، اس لیے ہر چیز ان کی سوچ کے برعکس ہو رہی تھی۔ میرب گاڑی میں بیٹھی بچوں کو اپنے سینے سے لگائے شور کر رہی تھی کہ شاہ اندر آ جائیں۔ باہر کے حالات دیکھ کر میرب کی جان نکل رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی کہیں شاہ کو کچھ ہو نہ جائے۔ اس لمحے کا خوف میرب کے چہرے پر دکھائی دے رہا تھا، بچے سہمے ہوئے تھے۔ میرب کی جان نکل رہی تھی یہ دیکھ کر کہ رومان شاہ اس وقت دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، کیونکہ مسلح افراد کی جو ایک گاڑی انہوں نے دیکھی تھی وہ ان کی نظروں کے سامنے تھی، مگر پلاننگ کے تحت وہاں بے شمار گاڑیاں کھڑی ہوئیں جو صرف ان کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ حالات ان کی سوچ سے کہیں زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ مسلح افراد زیادہ تھے، اس لیے سیکیورٹی گارڈ کی جارحانہ طاقت بھی کمزور پڑنے لگی۔ کچھ سیکیورٹی گارڈ زخمی ہو چکے تھے، کچھ موقع پر ہی ختم ہو گئے۔ خون اور سڑک پر گرے مسلح افراد اور سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ کر قیامت خیز منظر لگ رہا تھا۔ میرب اور بچوں کو گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی۔ اب شاہ کے لیے حالات بھی اور بھی مشکل ہو گئے تھے۔ ڈر رومان شاہ کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا، اس کی جان نکل رہی تھی یہ سوچ کر کہیں اس کی فیملی کو کچھ نہ ہو جائے۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اس کی جان تو اس کی گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان پر کھیلنے کو تیار تھا۔ وہاں کی مقامی پولیس بھی پہنچ چکی تھی جو حالات سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر رومان شاہ پر حملہ بہت بڑی پلاننگ کے تحت کروایا گیا تھا، اس لیے قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ پولیس کے آتے ہی تھوڑا سا موقع ملا، شاہ نے گاڑی سے سر کو نیچے جھکائے ایک سائیڈ کا دروازہ کھولا اور راستہ تھوڑا سا کلیئر دیکھتے ہی شاہ نے بچوں اور میرب کو باہر آنے کو کہا۔ میرب اور بچے بہت ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ میرب نے آیت کو اٹھا رکھا تھا، آیت سہمی ہوئی تھی۔ رومان شاہ نے رائم کو گود میں اٹھایا، میرب کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک جانب بھاگے، وہ انہیں مال کے ایک محفوظ مقام تک لے آیا۔ شاہ اب ٹھیک ہے؟ میرب دکان کے اندر آتے ہی تڑپ کر شاہ کے گلے سے لگ گئی۔ رونا نہیں میری جان، میں ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ نے میرب کو اپنے مضبوط بازو میں کس کر گلے لگایا اور پھر دونوں بچوں کو اپنی جانب کھینچتے ان کی مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ تینوں ان کے گلے سے لگے ہوئے جیسے ایک ہی حفاظتی سار میں سمٹ آئے تھے۔ شاہ اب کیا ہوگا؟ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ میرب نے سوال کیا، اس کے چہرے پر تشویش اور بے چینی کی جھلک تھی۔ تم بچوں کو لے کر یہاں پر محفوظ رہو، میں باہر جا رہا ہوں، تم لوگوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں آئے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، شاہ نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی جھلک تھی، جیسے وہ ہر حال میں اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ نہیں نہیں، میں آپ کو باہر نہیں جانے دوں گی۔ میرب تڑپتے ہوئے شاہ سے لپٹ گئی، اس کا دل بے چینی اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ کو کسی بھی قیمت پر باہر نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ میرب میری جان پلیز سمجھنے کی کوشش کر، مجھے باہر جانا پڑے گا ورنہ وہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ پلیز میرب، مجھے کچھ نہیں ہوگا، خود کو سنبھالو، اگر تم ایسے ڈر جاؤ گی تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ رومان شاہ نے بے چین سا ہو کر اس کے ماتھے کو چوم کر اسے چپ کروایا۔ میرب بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ پلیز شاہ، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میرب کی آواز میں بے بسی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس کا دل بے بس یہی سوچ رہا تھا کہ باہر اتنے دشمن ہیں، اگر شاہ کو کچھ ہو گیا تو وہ جی نہیں پائے گی۔ رومان شاہ اس کی دنیا تھا، اس کی محبت، اس کا سب کچھ، شاہ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ رومان شاہ نے اسے تسلی دینے کی بہت کوشش کی، لیکن میرب کی تڑپ بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی بے چینی کو سمجھ رہا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اسے وقت میرب کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر جانا مجبوری تھی، کیونکہ باہر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے اور دشمن یہاں تک پہنچ سکتے تھے۔ میرب، خود کو سنبھالو، اندر سے دروازہ بند کر لو، تمہیں میری قسم، اگر تم نے اندر سے دروازہ کھولا اور وہ لوگ تم تک پہنچ گئے تمہاری غلطی کی وجہ سے، تو میں خود کو ختم کر لوں گا۔ رومان شاہ کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ اس کی ہر بات میرب کے دل میں گہرائی تک جا اتری۔ ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں کہ رومان شاہ ہر چیز کے بغیر جی سکتا ہے، مگر غیرت اور عزت کے بغیر نہیں۔ اگر تم پر آنچ بھی آئی تو میں اسے برداشت نہیں کر سکوں گا، باقی ہر خطرے کا مقابلہ کر سکوں گا، لیکن تم لوگوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، میرا وعدہ ہے تم سے۔ رومان شاہ کے سخت لہجے نے میرب کو اندر سے جھنجھوڑ دیا۔
میرا پھر بھی شاہ سے لپٹی ہوئی، شاہ نے اسے نرم سے انداز میں الگ کیا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ اندر سے دروازہ بند کر لے۔ اس کے بعد بچوں اور میرب کا ماتھا چومتے ہوئے رمان شاہ باہر نکل آیا۔ میرب نے دل میں ایک گہرا دکھ محسوس کیا جب اس نے دروازہ بند کیا، اور وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کے لیے کتنا اذیت ناک تھا، لیکن وہ بچوں کو لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور تڑپتے ہوئے روتی رہی۔ بچے بھی سہمے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی تھی، وہ بھی بے بسی میں رو رہے تھے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میرب نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور دل میں دعائیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا دل کچل رہا ہے، لیکن اس کا ایمان تھا شاہ واپس آئے گا۔ یہ لمحہ، یہ خطرہ ان کی محبت اور قربانیوں کا امتحان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومان شاہ کبھی ہار نہیں مانے گا، وہ دشمنوں سے نہیں ہارے گا، اسے دل سے یقین تھا۔ وہ بچوں کو ایک ذمہ دار ماں کی طرح سینے سے لگائے ہوئے اپنے رب سے شاہ کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اس وقت بے رحم آندھی اور دشمنوں کی سازش میں پوری طرح سے گر چکے تھے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر رومان شاہ باہر آ کر بھی آگے قدم نہیں بڑھا پایا تھا۔ وہ سختی سے بول کر میرب کو خاموش کروا کر روکنے پر مجبور تو کر کے آیا تھا، مگر میرب کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اور بے بسی سے اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ چاہ کر بھی اس کے قدم آگے کی جانب نہیں بڑھ رہے تھے۔ وہ میرب کو اس طرح افسردہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ جانے کے ارادے کو ترک کرتا ہوا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھر سے دروازے کی جانب پلٹ آیا۔ میرب دروازے کے قریب اور ہلکی سی آواز میں میرب کو پکارا۔ شاہ کی آواز سن کر میرب بچوں کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی دروازے کی جانب لپکی۔ شاہ نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، میرب شاہ کو دیکھتے ہی بچوں کی طرح شاہ کے سینے میں سر چھپاتی لپٹ گئی۔ شاہ نے دروازہ جلدی سے بند کرتے ہوئے میرب کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ رائم اور آیت بھی بھاگتے ہوئے اپنے بابا کے قریب آ گئے۔ شاہ نے میرب کو چھوڑ کر نیچے بیٹھتے ہوئے ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، بڑی محبت سے دونوں کو ماتھوں پر باری باری بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک باپ کی محبت چھلکتے ہوئے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرے بہادر بچے، آپ لوگ پریشان نہیں ہونا، اپنی ماما کا خیال رکھنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ باہر پولیس آ چکی ہے اور وہ خود ہی ان گندے لوگوں کو پکڑ کر لے جائے گی۔ بڑی محبت سے اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بچوں پر کوئی برا اثر پڑے۔ رائم، آپ کو اپنی بہن اور اپنی ماما کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بابا جی۔ جی بابا۔ رائم نے جی بابا کہتے ہوئے سر ہلایا۔ شاہ بچوں کو پیار کرتے ہوئے اٹھ کر میرب کے پاس کھڑا۔ میرب کو اپنے مضبوط بازوؤں کی حصار میں لیتے ہوئے شاہ نے اسے اپنے وجود کی محبت بھری حرارت دیتے محسوس کروائی، اور اس وقت پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میرب، میری طرف دیکھو۔ اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے نرم لہجے سے کہا۔ روتے ہوئے سرخ آنکھوں سے شاہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر شاہ کا دل تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ پلیز اللہ دا واسطہ چپ کر جا میرب، تیری اکھاں وچ آنسو دیکھنا میرے وس دی گل نہیں ہے۔ کچھ تے حوصلہ رکھ، سب نال نپٹ لواں گا، پر تیرے آنسواں نوں ویکھ کے میں دس نہیں سکدا۔ میرب کو گلے لگا کر شاہ نے گھبراہٹ میں پنجابی میں جو الفاظ کہے، شاہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ میرب کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اس لیے وقت میرب کو اپنے جذبات سے واقف کروانا بہت ضروری تھا۔ میری جان، تم کمزور نہیں ہو، شیر کی شیرنی ہو، بس اس مشکل کی گھڑی میں میرا ساتھ دو۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو شاہ کو کمزور کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم دشمنوں سے جیتیں گے۔ میں تم لوگوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، مگر تم میری ہمت بنو، کمزوری نہیں۔ شاہ پلیز آپ باہر مت جائیں، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ میرب کے دل کا خوف سے دھڑک رہا تھا، اس کے جسم میں لرزہ تھا اور آنکھوں میں بے چینی کا سمندر۔ وہ شاہ کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آواز میں ایک نہ ختم ہونے والی تشویش تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، شاہ کو کسی بھی خطرے کا سامنا نہ ہو۔ اس لمحے میرب کو اپنے جذبات کی شدت کا احساس ہو رہا تھا، شاہ سے دور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرب، تمہاری آنکھوں سے ہر گرتا ہوا آنسو میرے لیے بہت قیمتی ہے، شاہ نے نرمی سے کہا، اور اپنے ہاتھوں کی پونچھ سے میرب کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس نے گہری محبت بھری نظروں سے میرب کو دیکھا۔ میرب، میری دنیا تم سے شروع ہو کر تم پر ختم ہوتی ہے۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا، میں کچھ کر رہا ہوں صرف تمہارے لیے، جو کچھ کر رہا ہوں صرف تمہارے لیے میرب، صرف تمہارے لیے۔ میں تمہاری نظروں میں جو مقام کھو دیا تھا، مجھے اسے واپس حاصل کرنا ہے۔ مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں تم لوگوں کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں کمزور نہیں ہوں۔
تمہاری نظروں میں اس ڈر کو ختم کرنا چاہتا ہوں جس کو تم نے اپنے اندر سنبھال کر رکھا ہے۔ تمہارے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں ہر وقت خوف کو محسوس کر کے میں نہیں جی سکتا۔ آپ کو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ پر پورا یقین ہے۔ وہ شاہ کے گلے لگ کے روتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ اس کے رونے کے انداز سے اس کے اندر کی محبت کی تپش کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ میرا میرا جان جانا ضروری ہے۔ اگر آج میں نہیں گیا تو تمہیں اور بچوں کو خطرے میں ڈال دوں گا۔ میری محبت کا ہر لمحہ، میری ہر سانس تمہارے لیے ہے۔ خدا کے لیے میری جان مجھے جانے دو تاکہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھ سکوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے ایسا جو ہمارے بیچ میں رہ کر ہمیں دھوکا دے رہا ہے، کیونکہ اتنی بڑی پلاننگ ایسے نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی ہے ہمارے بیچ جو ہر وقت ہم پر نظر گاڑے ہوئے تھے۔ مجھے دشمن تک پہنچنا ہے۔ مطلب کون ہے وہ؟ میرم نے روتی ہوئی آنکھوں میں کھپاتی ہوئی اس کا جواب واپس آ کر دوں گا۔ نہیں پلیز رک جائیے نا، باہر خطرہ ہے، کیسے جانے دوں؟ میرم نے بے بسی سے اور پریشانی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک نرم سی التجا تھی۔ وہ شاہ کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن شاہ کو آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جانے شاہ، تمہیں میری قسم کمزور مت پڑنا اور مجھے روکنا مت، یہ تمہارے شاہ کا حکم ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو ثابت قدم رہنا۔ وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولا۔ رومان شاہ نے آخری بار میرب کو گلے لگایا اور بچوں کو اپنی آغوش میں پکڑ کر انہیں تسلی دی۔ یاد رکھنا میرب، تمہاری عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے اور میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا، رومان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اب اندر سے دروازہ بند کر لو اور کسی صورت باہر مت آنا۔ میرب کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن اس کی محبت اور ایمان رومان شاہ کے ہر لفظ میں تھا۔ وہ دروازے کے قریب اور اس کے ہاتھ میں بچوں کی زندگی کا وعدہ تھا اور دل میں اپنے شوہر کا عہد۔ رومان شاہ نے آخری بار میرب کی طرف دیکھا، پھر اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا اور دروازے کی جانب قدم بڑھایا۔ باہر جانے سے پہلے اس نے ایک بار گہری سانس لی اور اپنے پٹھوں کو جھٹکتے ہوئے سکون پیدا کیا۔ یہ میرا وعدہ ہے میرے، میں تمہیں اور بچوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ دروازہ کھولتے ہی رومان شاہ نے باہر نکلتے ہوئے آخری دلاسے والے الفاظ کہے۔ جیسے اس کے باہر قدم پڑے، دشمنوں کی ایک بڑی تعداد تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ گولیوں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں۔ چاروں طرف میں شور و گل، گولیوں کی تیز آواز، لوگ ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے خوف میں مبتلا تھے۔ ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ خطرہ ان کے لیے نہیں، خطرہ رومان شاہ اور اس کی فیملی کے لیے تھا۔ پولیس فورسز پہنچ چکی تھی اور کافی حد تک حالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رومان شاہ نے سامنے آتے ہی دشمنوں کا پوری ہمت سے سامنا کیا۔ شاہ کی آنکھوں میں خوف، ڈر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس نے ذہن میں یہ سوچ رکھا تھا کہ آج آر یا پار دشمن کے سامنے ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، بس اپنوں کی حفاظت کرنی ہے۔ سالوں پہلے ترکی کے ہاتھ سے کوئی یاد ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ ایسا کچھ ہی منظر تھا جب شاہ کی دنیا میں دشمنوں نے حملہ کیا تھا۔ خوشی سے بھرے منظر کو تہس نہس کرتے ہوئے چاروں اور تباہی مچا دی تھی۔ اس شیر نے اس وقت بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دشمنوں کا سامنا کیا تھا۔ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں، تم میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، رومان شاہ پوری قوت سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اس کی دھاڑ میں اس کا گرانا اس منظر کو اور بھی خوفناک بنا۔ دشمنوں کی طرف سے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی تھی، لیکن رومان شاہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو رہا تھا، مگر اس کے اندر کا عزم اسے آگے بڑھاتا گیا۔ ہر گولی کو اپنے خاندان کی حفاظت کا عہد سمجھ کر برداشت کر رہا تھا۔ شاہ نے سامنے سے بھرپور جواب دیا، مگر تعداد میں زیادہ تھے۔ اکیلا شیر بھیڑیوں کے چنگل میں پھنس گیا، مگر اب بھی وہ کمزور نہیں تھا۔ آنکھوں کے سامنے درد کی شدت سے اندھیرا چھانے لگا، مگر گرتے ہوئے بھی اس کی پسٹل سے دھڑا دھڑ گولیاں نکل رہی تھیں، دشمن کے سینوں کو چیر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ دشمن اس کی جان لینے میں پوری طرح کامیاب ہو جاتے، ایک گاڑی برق رفتار سے قریب آ کر رکی، اور اس سے پہلے کہ شاید دیکھ پاتا گاڑی کے اندر کون ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ہمت نہیں ٹوٹی، شیر کا جگر اب بھی قائم تھا، مگر انسان تھا کہ گولیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے خون کی دھار سے بھرے میدان میں گرتا چلا گیا۔ اس کے جسم کا ہر گوشہ تکلیف سے چیخ رہا تھا، اور اس کے دماغ میں وہ آخری خیال تھا، کیا میں اپنے پیاروں کو بچا پایا؟ تاریکی نے اس کا پیچھا کیا اور بے ہوش ہو کر گہرا تاریکیوں میں گم ہوتا گیا، مگر بند آنکھوں میں اس نے ایک واضح طور پر دیکھ لیا کہ فورسز پہنچ چکی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں میں بھی اس شہزادے کے لبوں پر ایک دعا تھی، جیسے اگر کوئی سنتا ہو تڑپ جاتا، کیونکہ اس کے وقت بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اس غیرت مند شخص کو اس وقت بھی صرف اپنی بیوی کی عزت کی عزیز تھی، اور رب سے دعا کر رہا تھا، اے میرے رب،
زندگی میں کسی ایک نیکی کو بھی اگر تو نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا تو میرے رب اس کے صدقے میری بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا، میرے بچوں اور میری بیوی کی کسی محفوظ مقام پر محفوظ ہاتھوں تک پہنچا دینا ہے۔ میرے رب تو بڑا رحم دل اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے اللہ میری دعاؤں کو رائے گاہ مت جانے دینا۔ وہ سوچتے ہوئے تاریکیوں میں پوری طرح سے ڈوب گیا اور گاڑی اسے وہاں سے لے جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آخری لمحے کی تکلیف کا عکس تھا، جیسے زندگی نے اس کی ہر خوشی چھین لی اور وہ صرف اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کی دعا کر رہا تھا، جبکہ خود موت کی آغوش میں جا چکا تھا۔ خرم کھیتیوں سے گھر واپس آیا تو باورچی خانے کے آگے سے گزرتے ہوئے اسے کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے دل سے مسکراتے ہوئے دستک دی۔ کچن میں اس کی بیوی کچھ بنا رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا جھانک کر دیکھا، بیا چولہے پر کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ دبے قدموں سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بیا پوری طرح سے کھانا بنانے میں مصروف تھی، لیکن خرم کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں، جہاں محبت اور فکر مندی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ خرم نے دھیرے سے اس کے قریب آ کر اس کے نرم کندھے کی چھوتے ہوئے سرگوشی میں السلام علیکم کہا۔ اس کی آواز میں اتنی گہرائی تھی کہ بیا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس کے کانوں میں خرم کی قربت کا احساس اس کے پورے وجود میں لرزش طاری کر گیا۔ دھڑکنوں پر اس کا ہاتھ سختی سے رکھا تھا۔ خرم کی قربت نے بیا کے جسم پر ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ وہ ہلکا سا سسکتے ہوئے مسکرائی۔ سنگے آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ہلکی سی شرم و حیا کی جھلک تھی۔ ایک تو بیا رانی میرے پیار سے ڈر بڑی جلدی جاتی ہے، خرم نے مسکراتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ نرمی سے اس کی مخملی گردن پر جھکتے ہوئے اس کی گردن پر دانتوں سے محبت کا ہلکا سا نشان بنایا اور محبت پر رکھے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سسکنے کی آواز کو بند کر رکھا تھا۔ خرم کی محبت کا انداز ایسا تھا جو کہ بیا کو سسکنے تک کی مہلت بھی نہیں دیتا تھا۔ بیا کو عادت تھی اپنے سائیں کی بے باک محبت کی، جس میں ایک ایسا جادو تھا جو دل کو بے خودی کی حد تک بہا لے جاتا تھا۔ اس کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، لیکن اس کی بے باک محبت کا انداز ہمیشہ اسے سسکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ کھانا چھڈ دے، روم وچ آ میری جان، وہ بے قرار ہو کر بولا۔ خرم آج 2 دن بعد گھر لوٹ آیا تھا تو مطلب بیا کی خیر نہیں تھی۔ سائیں آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، تھوڑا سا انتظار کیجیے، وہ مسکراتے بولے۔ تیرے سائیں کے اندر صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیا بار بار بتانا پڑے گا؟ وہ محبت اور جذبات سے لبریز چور ہو کر لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے پوری شدت سے پنکھڑیوں پر جھک کر انہیں قید میں کرتے ہوئے اس وقت اس کا بیٹا کچن میں داخل ہوا۔ حالانکہ اس نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ بیا اور خرم دونوں گھبرا کر فوراً ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ دراصل وہ قدموں کی چھاپ پہلے ہی سن چکے تھے، اس لیے تیزی سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے تاکہ اسے کوئی شک نہ ہو۔ اچانک زین کے آنے سے دونوں گھبرا گئے تھے۔ بیا خجل ہو کر جلدی سے پیچھے ہٹی۔ خرم نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی اختیار کی۔ بابا سائیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زین نے شرارتی انداز میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ بیا کو اپنے بیٹے کے سوال پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں تمہاری ماما کی مدد کر رہا تھا کھانا بنانے میں، خرم نے اپنے جذباتوں کو سنبھالتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بابا آپ کو تو کچھ بنانا نہیں آتا، پھر آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ زین نے معصوم مگر شرارت انداز میں کہا، ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے جیسے خرم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سچ ہی تو کہہ رہا ہے آپ کا بیٹا، آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ جب کچھ آتا ہی نہیں تو مدد کیا کریں گے؟ بیا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے آنکھ کے اشارے سے خرم کو چھیڑتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خرم نے زین کو مصنوعی غصے سے گورا، پھر ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ تو میرا باپ نہ بن، ہر وقت مجھ پر نظر مت جما کے رکھا کر، جا کر اپنے دادا دادی کے ساتھ کھیل، اور دونوں فری بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں، مگر اماں مجھے جلدی سے میرے لیے کلیجی رول بنا کر دیں۔ خرم کی بات پر زین نے اپنی فرمائش بتائی جو بتانے کے لیے کچن میں آیا تھا۔ ٹھیک ہے میرے شہزادے، تیری اماں ابھی تیرے لیے کلیجی رول بنا دیتی ہے۔ بیا نے مسکراتے ہوئے حامی بھری۔ خرم نے بیا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شرارت کے ساتھ محبت چھلک رہی تھی، جیسے کہہ رہا ہو کہ ہماری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ بیا نے اپنے سائیں کی آنکھوں میں شرارتی رنگ دیکھ کر شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ زین اپنی فرمائش پوری ہوتے سن کر خوشی خوشی اپنے بابا کی گود سے اترتے ہوئے کچن سے باہر چلا گیا۔ اچھا جی، تو پہلے اپنے بیٹے کی فرمائش پوری کرے گی اور سائیں کے جذبات کے بعد میں ٹھنڈا کرے گی۔ خرم کا لہجہ شرارتی مگر اس کے ایک نرم سا گلہ بھی تھا، جسے وہ چاہ کر بھی بیا کی محبت بھری گہرائی سے محسوس کرے۔
چاہ رہا ہو کہ بیا اس کی محبت کی گہرائی کو محسوس کرے۔ ذہن کے جاتے ہی خرم نے بیا کو اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا، جیسے وہ چاہتا ہو کہ یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے رک جائے، وہ صرف اس کا ہو۔ بیا کی سانسیں تیز ہو گئی، اس کی گرفت میں گم ہو گئی۔ خرم کی قربت میں دنیا کی ہر آواز مدھم پڑ گئی۔ اس کے قریب ہونے سے بیا کو ایسا لگا جیسے وقت نے رک کر بس دونوں کے درمیان خود کو سمو لیا ہو۔ سائیں کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچن میں ہیں، کوئی آ جائے گا، بیا نے شرماتے ہوئے کہا، لیکن دل میں اس کی قربت کو محسوس کیا جو اس کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ وہ سائیں کی قربت میں ہمیشہ کی طرح مچل رہی تھی۔ اس کے سائیں کی قربت ہمیشہ اسے تڑپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ آ جائے گا تو آ جائے، ویسے بھی کوئی تب آئے گا جب میں تجھے یہاں کھڑا رہنے دوں گا۔ خرم کی آواز میں اعتماد تھا، جیسے وہ بیا کو بتا رہا ہو کہ ہمیشہ اس کے قریب رہنے کا حق رکھتا ہے۔ اس نے بے باکی سے بیا کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ سائیں دی جان، سائی کے ارمان ٹھنڈا کرنا تیرا فرض ہے۔ 2 دن بعد گھر آیا ہوں تو اپنے بیٹے کے لیے رول بعد میں بنانا، پہلے بیوی ہونے کا حق ادا کر۔ خماری سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولتا ہوا اسے اٹھا کر روم کی جانب لے آیا۔ سائیں پلیز، بیا نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں محبت کی گہرائی چھپی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی تھی جو خرم کی بے پناہ محبت کی عکاسی کر رہی تھی۔ لبوں پر بے شک نہ تھی، مگر دل میں سائیں کی محبت کے لیے ذرا سا بھی انکار نہیں تھا۔ خرم نے بیا کو نرمی سے اپنی بازو میں اٹھائے بغیر اسے موقع دیے فوراً اپنے روم میں لے آیا۔ وہ دروازہ بند کرتے اس نے بیا کو دیوار کے ساتھ پن کیا۔ سائیں کے بے باک انداز سے بیا کی سانسیں تیز ہونے لگیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو کر کانوں تک سنائی دینے لگیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرم اور محبت کا امتزاج تھا۔ وہ خود کو خرم کی گرفت میں مکمل طور پر سونپ چکی تھی۔ سائیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیا کی آواز میں ایک خاص قسم کی لرزش تھی، مگر دل کی گہرائیوں میں جانتی تھی کہ اس کے سائیں کا یہی پیار جتانے کا انداز ہے۔ وہی کر رہا ہوں جو ہر روز محبت سے تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ آج میری جان کچھ نیا نہیں ہے۔ خرم کی آواز میں ایک بے قراری تھی، جیسے وہ اس کے لمحے کو مکمل طور پر جذب کرنا چاہتا ہو۔ وہ بے تابی سے بیا کی پنکھڑیوں پر جھک گیا۔ اس کے نرم ہونٹوں نے اس کے لمس کو پوری طرح سے قید کر لیا، نمی کی ہر بوند کو شدت اور محبت کے ساتھ اپنے اندر انڈیلتے ہوئے۔ خرم کی سانسوں میں بیا کی سانسیں الجھ گئیں، دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ خرم نے اسے اپنے مضبوط سینے کی دھڑکنوں بیا کی نرم دھڑکنوں کے قریب کرتے ہوئے اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں میں اتارتے ہوئے اس پر محبت کی شدت کو پوری طرح سے ظاہر کرتے ہوئے اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ نرمی بھرے جسم پر دباؤ محسوس کرتے ہوئے آہستہ آہستہ سسک رہی تھی۔ اس کے سسکنے کی آواز جیسے ہر لمحہ اس کے اندر کی تڑپ اور شدت بڑھ رہی تھی۔ وہ سسکتے ہوئے اس کی محبت کی سختیوں کو برداشت کرتی جا رہی تھی۔ سسکیوں کی گونج میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر لمحہ اس کی شدت کو اپنے اندر سموتی جا رہی ہو۔ خرم کی مضبوط گرفت میں اس کا جسم ہلکا ہلکا سا لرز رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں خرم کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر شدت اختیار کرتے ہوئے تیز ہو رہی تھی۔ وہ اپنی محبت کی گہرائی میں ڈوبتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کی نمی کو پوری شدت سے اپنے اندر اتارتا رہا، جیسے ہر قطرہ اس کے وجود میں سرایت کر رہا ہو۔ خرم کا لمس اس پر ایسا اثر کر رہا تھا جیسے اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بیا کا دل بے قابو تھا، مگر پھر بھی اس کی محبت کی شدت کو اپنے اندر میں سموتی جا رہی تھی۔ خرم کی آنکھوں میں بے پناہ خواہش اور محبت تھی، اور اس کی سانسوں کی تیز لگان اس کے وجود میں ایک طوفان کی مانند گھوم رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر سانس میں وہ دونوں ایک دوسرے میں غرق ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لمحہ ان کی محبت کی مکمل حقیقت کو شدت سے ظاہر کر رہا تھا۔ کوئی لفظ، کوئی گمان، کچھ بھی نہیں تھا، صرف محبت کی شدت اور اس کا گہرا اثر جو ان کے درمیان قائم تھا، جذباتوں کے طوفان میں ساتھ ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں گم ہو کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہی تھی، جہاں صرف وہ دونوں تھے اور اس کی محبت کا سکون تھا۔ محبت کی تیز بارش کا زور تھمنے لگا، جیسے آسمان نے اپنی شدت کا تمام پانی زمین پر انڈیل دیا ہو اور اب دھیرے دھیرے سکون کی ہوائیں چل رہی ہوں۔ خرم اور بیا کی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہو رہی تھیں، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک بے پناہ جذبہ اور چاہت تھی جو ایک دوسرے سے کبھی کم نہ ہونے والی تھی۔ ان کے جسموں کی ٹوٹ پھوٹ اور دھڑکنوں کی تیز آواز جیسے محبت کی گہرائی تلخ اور شیرینی میں گھل کر ایک نئی حقیقت بن گئی ہو۔ ان دونوں کے دل میں ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہا اور دنیا کی ہر چیز جیسے
مٹ گئی تھی، سوائے اس کی چاہت کے دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے میں گم تھے، ان کی دنیا میں ایک دوسرے کے اندر سمٹ آئی تھی، مگر ان لمحات میں خلل ڈالا ان کے پیارے بیٹے نے، جو ٹھک ٹھک کر کے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس چھوٹے سے شور نے اس کی دنیا کے سکون کو توڑا۔ جیسے محبت کی شدت میں ایک بریک لگی ہے۔ بیا اور خرم کی نظریں ایک دوسرے سے ہٹ گئیں اور دونوں ایک لمحے کے لیے بے خودی سے واپس آ گئے۔ خرم نے اپنی گرفت کو کم کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے سر جھکا لیا، جبکہ بیا نے ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف نظر ڈالی۔ قسم سے میرا پتر ہی ہے، میرے پیار کا دشمن، جا کر اس کے کلیجی رول تیار کر۔ دروازے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ کیسے کروں؟ چھوڑیں گے تب جاؤں گی نا؟ وہ اپنی برہنہ سی حالت میں شرماتے ہوئے بولی۔ خرم بیا کے نازک سے وجود پر پوری طرح سے حاوی ہو کر بیڈ پر اس کے اوپر برجمان تھا۔ خرم کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، اس کے دل میں ایک عجیب سی محبت اور خواہش کا طوفان تھا۔ بیا کی آواز میں ہنسی کی ایک میٹھی سی لرزش تھی جو خرم کے دل کو مزید تڑپا رہی تھی۔ خرم کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ لاتے ہوئے اس کی حالت کو گہری نظر سے محسوس کیا۔ نظروں کی ایکس رے مشین سے دھڑکنوں کی نرمی کو اندر تک محسوس کرتے ہوئے خرم کے لبوں پر خماری سے بھری مسکراہٹ تھی۔ سائیں رب دا واسطہ مینوں جان دو، کوئی کسر باقی نہیں رہی، آپ نے ساری کسر حسرتیں پوری کر لی ہیں، اب مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانے دو۔ شرم سے نظریں جھکائے خرم کی نظروں کی تپش کو اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے ہوئے آہستہ سے بولی، تیرا بیٹا ہمیشہ میری ناک میں دم کیے رکھتا ہے، ورنہ اب تک میرے دل کی ساری حسرتیں پوری ہو چکی ہوتی، جا کر اس کے کلیجی رول تیار کے واپس آ جانا، باقی کا حساب کتاب بعد میں ہوگا۔ یہ سن کر بیا کی آنکھوں میں حیرت اور شکوک کا ایک طوفان آ گیا۔ سائیں اب کچھ نہیں ہوگا، اتنی زیادتی نہ کیا کریں، اتنے سال ہو گئے شادی کو، تھوڑا صبر رکھنا سیکھ لیں۔ وہ توبہ کرتی اپنے سائے کی باتوں پر گھبرا کر اٹھی۔ ٹھک ٹھک کرتے ہوئے زین کی ننھی سی انگلیاں دروازے پر رگڑ رہی تھی، اس کی معصوم آواز جیسے بیا کے دل کی گہرائیوں تک پہنچ رہی تھی۔ اماں دروازہ کھولو۔ اس کی آواز میں اتنی سادگی اور بچپنے کی دلکشی تھی کہ بیا کا دل نرم ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرتے ہوئے اٹھنے کی کو بےتاب تھی۔ صبر کی بات میرے ساتھ نہ کیا کر، مجھ میں یہ فیچر نہیں، اور یہ تو بات اچھی طرح سے جانتی ہے بیا رانی، خرم نے مسکرا کر کہتے ہوئے خود سے الگ کرتے ہوئے ہٹایا۔ ابھی کے لیے تجھے اجازت ہے، جا کر، ورنہ تیرا بیٹا تھوڑا دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ اس کی آواز میں چھیڑ چھاڑ اور محبت کا ایک خوبصورت امتزاج تھا۔ وہ جان چھوڑتے ہی واش روم کی جانب تیز قدموں سے بھاگ گئی، ہاتھ کے اشارے سے خرم کو کہا کہ زین کو ہینڈل کرے۔ خرم اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے بے ترتیب لباس کو ٹھیک کرتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ خرم نے جیسے دروازہ کھولا، سامنے ہی زین کا منہ پھلائے کھڑا تھا اور اندر ایسے تفتیشی نظروں سے دیکھ رہا جیسے اندر کوئی چوری زدہ سامان رکھا ہو۔ خرم کو اپنے بیٹے کا پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، مگر اس نے اپنی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے زین کے سامنے سنجیدہ چہرہ رکھا۔ اماں نے میرے کلیجی رول ابھی تک نہیں بنائے، کہاں ہیں وہ؟ زین نے اپنے چہرے پر بیزاری کے آثار ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ یار، دراصل میں نے تیری اماں کو منع کر دیا تھا، میں نے سوچا گھر میں کلیجی رول کھانے کا کیا فائدہ، باہر چل کر کھاتے ہیں۔ خرم نے ہنستے ہوئے کہا، اندر ایسا تھا جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زین نے شکی نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ ایسے مت دیکھ، سچ میں نے تیری ہی اماں کو منع کیا ہے، اب تو جلدی سے دادو سے تیار ہو کر آ جا، میں تجھے اور تیری اماں کو لے چلوں گا، مزے کے کلیجی رول کھلاؤں گا۔ خرم نے ہنستے ہوئے، ٹھیک ہے، پھر میں دادی کو بھی کہتا ہوں وہ بھی تیار ہو جائیں، وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ زین خوشی سے چہتا ہوا پھدکتا ہوا اپنے دادا دادی کو تیار کروانے چلا گیا، جبکہ خرم ہنستے ہوئے واپس روم میں آ کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔